290 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इसका जियो भी इशू हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है और किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को ये काम भी दिया जा चुका है और मुझे यकीन है कि आने वाले महीने से ये काम की शुरुआत होगी, क्योंकि शहर हैदराबाद में जितने असेंबली हल्काजात हैं उसमें सबसे नाफिज ड्रेनेज का इंतजाम कारवान के असेंबली हल्के में था, जिससे पानी खराब आता था, जिससे बीमारियां होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर वो 290 करोड़ की नई सीवरेज लाइन का काम आइंदा महीने से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ और भी डेवलपमेंट के काम हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर जनाब राजेंद्र यादव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं कि जो मैग्नेनिमिटी का उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया, आला ज़र्फी जिसको कहते हैं, राजेंद्र यादव को मजलिस ने कारवान से दोबारा अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, मगर इसके बावजूद भी जनाब राजेंद्र यादव साहब हर जलसे में और हर दौरे में बराबर आते हैं और यही चीज़ है, यही टीम स्पिरिट है जो मुझे यकीन है कि न सिर्फ कारवान बंदी हल्के में बल्कि मुख्तलिफ कारवान के बंदी हल्कों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अहम गुजारिश ये भी है कि आप अपना एक अकाउंट 1 दिसंबर के दिन निकल कर इस्तेमाल करिए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि मेरे वोट से क्या होने वाला है। बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है और अक्सर बैलेट पेपर में ये हमसे गलती हो जाती है कि जहां पर पतंग का निशान होता है उसके बीच में आपको मोहर मारना है, कोने में या अतराफ बीच में मोहर मारना है, ताकि मोहर बीच में जब बैठेगी और उसको एहतियात से आप फोल्ड करके फिर उस डब्बे में डालना है आप, तभी जाकर आपका वोट आपकी पार्टी के हक में इस्तेमाल होगा। आराम से जाइए, बैलेट पेपर आपको मिलेगा, बैलेट पेपर में पतंग के निशान को देखिए और वहां पर जहां पतंग का निशान आपको दिखेगा, पतंग के निशान के बीच में आप मोहर लगाकर आप उसके बाद फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप उसको जहाँ पे बैलेट बॉक्स होगा उसके अंदर आप उस बैलेट पेपर को डालेंगे। इसका खास ख्याल रखिए। सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए। माशाअल्लाह से मौसम भी बड़ा ही अच्छा है, तो सुबह सुबह निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगते रहे और लगते रहेंगे, मगर हमेशा अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी से हमकिनार किया। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि बीजेपी की तरफ से मुझे जिना का खिताब दिया गया। मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तारीख नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आप में अकल नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगाकर आप खुला सबूत दे रहे हैं कि कितने अनपढ़ और जाहिल आप लोग हैं। जो शख्स अवाम के नुमाइंदा है, जिसने हैदराबाद की गयूर अवाम ने मुझे मुंतखब किया, एक नहीं 4 मरतबा, और मैंने अल्लाह का नाम लेकर भारत के संविधान पर हल्फ उठाया, तो उसके बावजूद भी अगर आप मुझे जिन्ना पुकारते हैं तो फिर ये आपकी जहालत है, आपके सोचने और समझने की आपकी तमीज नहीं है। सिर्फ आपको नफरत है, बुग़्ज़ है, जो आपकी ज़बान से गंदगी निकलती है, वो आपके किरदार की विकासी करती है और आपके सोच की विकासी करती है।
جب حیدرآباد کی عوام نے، آپ نے مجھے حیدرآباد کے MP چوتھی مرتبہ منتخب کیا، اور جب میں بھارت کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں جا کر حلف لے رہا تھا، تو جیسا ہی میرا نام پکارا گیا، BJP کے لوگ اسد الدین اویسی کا نام سنتے ہی نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایسے نعرے لگا رہے تھے، میں دیکھ کر ان کو مسکرایا اور کہا کہ ظاہر ہے جب مرد کا نام پکارتے تو تم کو پکارنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہارے چیخنے پکارنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم کتنا ڈرتے میرے سے۔ کیا بول رہے؟ بولا ہاں، بولا ہم ہی دیکھے تو سب یاد آتے تمہارے کو، دوسرا دیکھے تو کوئی یاد نہیں آتا۔ بولا 540 ایوان میں سب نے اپنا اپنا حلف لیا، مگر سب خاموش بیٹھے ہوئے، جیسے جولے بھائی کا نام آیا۔ اب آپ بتائیے، آپ نعرے لگا رہے ہیں واہیات قسم کے پارلیمنٹ میں بھی، تو ظاہر ہے حیدرآباد کا میں بھی ہوں، اور جیسا کہ ہم لوگ کہتے کسی کو سمجھاتے پہلے دیکھو ہولے پنے کی گفتگو مت کرو، اگر سنے نہیں تو دوسری مرتبہ بولے دیکھ بجایا نہ تو تیرے کو جھگلی ہوتی۔ تو اس کے بعد ہمارے کو چھیڑ دیے۔ اب ہماری اور آپ کی طبیعت میں یہ ہے کہ ہم کسی کا قرضہ باقی نہیں کرتے، تو ہم نے حلف کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا جے بھیم، بولے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اتنا سناٹا ہو گیا۔ باہر جب پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو BJP کے سینئر MP نے کہا خام خواہ تمہارے کو چھیڑتے۔ میرا کیوں چھیڑتے بھائی آپ؟ نہیں یہ کیا کر دیے؟ میرا یہ کر دیے، پیغام دیے پورے ملک کو، اور آپ لوگوں کو بھی بتا دیے کہ ایک MP آتا ہے تو آپ کے 300 MP پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مجلس کا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پر الزام کہ مجلس فرقہ پرست ہے، ہم نے پرانا پل سے چوتھی مرتبہ راج بھون کو ٹکٹ دیا، چوتھی مرتبہ۔ کاروان سے راجندر صاحب ہمارے رکنے بل دیا، اب سوامی یادو صاحب کو ہم نے ٹکٹ دیا، آپ کے جام باغ سے D موہن صاحب کو ٹکٹ دیا، عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ اب ہم نے روی صاحب کو ٹکٹ دیا جو دلت طبقے کے ماجیگا کاسٹ کے، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملنے والی ہے۔ اس کے باوجود بھی مجلس پر الزام، مجلس فرقہ پرست ہے، اور کوئی BJP کے لوگ بولتے کہ پورے پرانے شہر میں پاکستانی ہے، روہنگیا ہے، افغانی ہے۔ ہم BJP سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر ہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے، آپ کے ہوم منسٹر کی ناکامی ہے؟ انہوں کیا سو رہے تھے دن؟ ہم کو پاکستان سے کیا مطلب، جنا سے کیا مطلب؟ اور بار بار مجلس پر الزام۔ ارے بھائی اگر ہے تو نکال کے بتاؤ نا، 100 نام بتاؤ۔ روہنگیاؤں کے نام ہے تو نکالو 1000 نام دکھاؤ۔ وہ پلاہٹ کا شکار ہو کر حیدرآباد کی عوام کو کچھ نہیں کیا۔ جب بارش ہوئی 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی تو BJP کے جو آج جو منسٹر روز آ رہے ہیں حیدرآباد کو، روز آ کر جلسے اور پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ جب لاکھوں گھروں میں پانی آ گیا، کوئی دلی سے منسٹر نہیں آیا، اور نہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک پیسہ جن کے گھر میں پانی آیا اور جن کے گھر کے سامان برباد ہو گئے، کاروبار برباد ہو گیا، ایک پیسہ ان کو نہیں دیا۔ اگر نریندر مودی کی حکومت حیدرآباد کے شہریوں کی مدد کرتی تو آج جو 10,000 کی اسکیم کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے۔ جب میں یہ سوال اٹھایا تو فوراً جنا کا الزام،
کہ ان کو ووٹ دینا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ارے بھائی آپ کا کوئی منسٹر نہیں آیا, آج الیکشن ہے تو روز آ رہے اور آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں. جنا, روہنگیا, پاکستان, افغانستان اور پھر مجلس سے شروع کر کے ختم کس پہ کرتے ہیں؟ اسد الدین اویسی جو ان کے دولہے بھائی بنے ہوئے آج کل. کچھ نہیں ہے. آپ حیدرآباد کے لیے کیا کر سکتے وہ بتاؤ. آپ کتنا پیسہ دینے والے حیدرآباد کے لیے بتاؤ. 2 بیڈروم ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کتنے کروڑ روپے موڈی دیں گے بتاؤ. ڈرینیج لائن کے لیے کتنا دیں گے بتاؤ. کچھ بھی نہیں. خالی بس نفاق پیدا کرو, ہندو مسلم ٹینشن پیدا کرو. میں کاروان کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں, آپ جب سے تلنگانہ بنا 6.5 سال ہو گئے, آپ مجلس کو ووٹ نہ بھی دیں مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا فساد تو چھوڑو, کبھی کوئی ٹینشن کا واقعہ ہوا کیا, کہیں پر کچھ ہوا تو مجلس کے لوگ پہنچ کر پوری کوشش کیے کہ وہیں کوئی معاملے کو تھما دیا. ہاں ہوتا, اختلافات ہیں, ماضی کے بہت تلخیاں ہیں جو اچانک ختم نہیں ہو جائیں گے, مگر کم سے کم مجلس نے تو ماحول بھی بننے نہیں دیا. اس کے بعد آج آپ آ کر حیدرآباد کو بدنام کر رہے ہیں. وہ حیدرآباد جو بھارت کے 5 بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے, جہاں پر اربوں روپے کا انویسٹمنٹ میں اولڈ سٹی کے ہندو, مسلمان, دلت بچے بچیاں ہائی ٹیک سٹی جا کر کام کرتی ہیں. بتائیے ان کمپنیوں پر کیا اثر پڑے گا جب ان کے پاس ایک رولنگ پارٹی دلی کا ایک ممبر کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اویسی میرے پیر کی جوتی ہے. آپ جو بولنا چاہے بول لو میرے کو, مگر ایک بات میرے کو بتا دو بی جے پی والوں, کیا مجھے گالی دینے سے غریب کا پیٹ بھر رہا ہے؟ کیا اسد الدین اویسی کو جنا کہنے سے تم نے جو غلط لاک ڈاؤن کیا جس میں 10 کروڑ انفارمل سیکٹر میں نوکریاں چلے گئی, 2 کروڑ سیلری کلاس کی تنخواہیں ختم ہو گئی, کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, غریبی بڑھتے جا رہی ہے, ماں باپ کے پاس پریشان ہے کہ اسکول کھولے گا تو فیس کیسے دیں گے, اس کے اوپر بی جے پی بات نہیں کریں گی تو بی جے پی اس کو کیسا کور کریں گی؟ اویسی جنہ ہے, اویسی مجلس جو ہے روہنگیا پاکستانی ووٹر لسٹ میں نام آتے. ارے ووٹر لسٹ دارالسلام میں نہیں بنتی, ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا تیار کرتا ہے, اسٹیٹ الیکشن کمیشن تیار کرتا ہے. اسی لیے میں اہلیان کاروان سے, رائے دہندگان کاروان سے, حیدرآباد سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ, حیدرآباد آپ کا اور ہمارا ہے, حیدرآباد کے سکون کو, اس کے امن کو بچائیے, اس کو مضبوط کریے اور ایسی طاقتوں کو موقع مت دیجیے جو نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو گھر گھر میں لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. دلوں کو جوڑنے کا کام کریے جو مجلس کر رہی ہے. مجلس کے خلاف جو الزام لگاتے ہیں, بتاؤ بی جے پی کا بھی ایم ایل اے اسمبلی میں ہے, کیا اس نے کبھی اٹھ کر پوچھا تھا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 10 کروڑ روپے دیے جائیں؟ اکبر الدین اویسی نے اٹھ کر کہا, چیف منسٹر سے کہا کہ لال دروازے مسجد کا مندر کے لیے آپ 10 کروڑ روپے دیجئے. ایوان میں سناٹا طاری ہو گیا, لوگ دیکھ رہے تھے کہ مجلس سے, اور وہ بھی اکبر الدین یہ کہہ رہا ہے یہی تو ہمارا بولنا ہے, ہر کسی کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے. میں صبح قیامت تک اپنی مسجد میں جا کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دوں گا, اور وہیں پر سوامی یادو, راجندر یادو اپنی مندر میں جا کر آرام سے عبادت کریں گے, گھنٹے بجائیں گے. یہی تو ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے, جہاں پر مندروں سے بھجنوں کی آواز آتی ہے, جہاں پر عیسائی اپنے گرجا گھروں میں اپنی عبادت کرتے ہیں, جہاں پر سکھوں کے گردواروں میں ان کی عبادت ہوتی ہے. یہی تو گلدستہ ہے جس کا نام بھارت ہے, اور اس گلدستے کو بدنما کرنے کی کوشش بی جے پی پوری طریقے سے کر رہی ہے. میں کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر 1980
اور 1990 میں فسادات ہوئے، تکالیف سب نے اٹھائی، نقصان سب کا ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے سیاست میں اور دنیا میں زندہ رکھے گا، میں کبھی بھی اپنی موجودگی میں 1980 اور 1990 کے ماحول کو پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ اس لیے کہ یہ معصوم بچے، ان کا مستقبل اور ان کا حافظہ، ان کے میموریز اچھی ہونی چاہیے۔ آپ اور ہم نے 1980 اور 1990 کے فسادات دیکھے۔ میں جانتا ہوں کہ جب سید یوسف کا ایک بائی الیکشن تھا بلدیہ کا، جب سید یوسف کو سالار نے ٹکٹ دیا تھا، اس زمانے میں شاید وہ رازدار خان پیٹ کا بلدی وارڈ تھا، وہاں پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی ایک شخص کو چاقو مارا گیا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ میرے پاس ایک یزدی موٹر سائیکل تھی، میں اس زخمی شخص کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر عثمانیہ یا کسی ڈسپنسری میں لے کر گیا تھا۔ وہ ہم نہیں چاہتے وہ نظارے دوبارہ آئیں، وہ ماحول کبھی پیدا ہو، کیونکہ نقصان غریب کا ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن 3 مہینے کا تھا، برباد ہو گیا غریب پورے ملک میں۔ جو روزمرہ محنت کرتا اس کی زندگی خراب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ امید کی بنیاد پر آپ مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ حیدرآباد ہمارا ہے، حیدرآباد کا چین اور سکون کی ذمہ داری ہماری ہے، حیدرآباد کی تاریخ کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، حیدرآباد کی تہذیب کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، حیدرآباد میں ہمارا جو روب ہے، دبدبا ہے، جو شناخت ہے، جو سب کی اس میں شامل ہے، اس کو بچانا، اس خوبصورتی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکل کر ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے۔